अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने रिव्यूज़ देते रहिए। थैंक यू। किस्त नंबर 31। ताहद निगाह सब्ज़ी और खुश रंग फूलों की बहतात थी। पहाड़ों से गिरते झरने वहाँ की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। ताबिंदा ख्वाबनाक निगाहों से ये सब देख रही थी। सुर्ख सिल्क की शलवार कमीज पर शीशों की भराई वाली कोटी और दुपट्टे पर इसका वजूद सब्ज़े में खिले फूल की तरह पुरकशिश और दिलकश लग रहा था। फारान की मोहब्बत से लिबरेज निगाहें इसके रुखसारों की सुर्खी में और इजाफा कर रही थीं। गुजरता वक्त इसकी मोहब्बतों में कमी की बजाय बतदरीज इजाफा कर रहा था। वो परवाने की तरह इस पर फिदा था। वो अपनी किस्मत पर जितना रश करती इतना कम था। इधर देखे ना, कितना हसीन मंजर है। इसने सुर्ख फूलों पर घूमते शोह रंगों की तितलियों के गोल की तरफ इशारा किया, जिनके दिलकश परों में खूबसूरत कोस कज़ात थी। तुम्हारी तरफ देखने से फुर्सत मिले तो और भी देखें जाने मन। ये निगाहें तो दीदारे यार से थकती ही नहीं हैं। फारान इसे बाजू के घेरे में लेकर मदहोशी से बोला, तोबा, कैसी बातें करते हैं आप। इसके चेहरे और लिबास का रंग एक हो गया। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आंख में लाना मुश्किल था, अब आंख चुराना मुश्किल है। यूं खो गए। फारान इसकी तरफ देखकर गुनगुनाने लगा। एक तो आपको गाने बहुत याद रहते हैं। वो इसके बाजुओं में कसमसा कर रह गई। इतना रोमांटिक मौसम, दिलकश और ख्वाबनाक माहौल, तुम्हारे चेहरे पर मुस्तरद के बजाय मिर्चें क्यों बिखर गई हैं। वो इसके चेहरे से बाल हटाते हुए फिक्रमंदी से कहने लगा, फूफो जान का ख्याल आ रहा है। कितनी खफा हो रही थी वो हमारे यहाँ आने पर। आप भी बहस करते हैं इनसे। अगर इनकी मर्जी नहीं थी अभी भेजने की तो आप रुक जाते। बोर मत करो यार, ये मौसम, ये तन्हाई, सिर्फ अपनी बात करो, खुशबू जैसी, चांदनी की तरह। वो घास पर नज़दीक ही लेट गया। इसके चेहरे पर उलझन थी। जिससे प्यार किया जाता है, इससे वाबस्ता सब रिश्ते खुद ब खुद ही प्यारे और अजीज हो जाते हैं। और वो तो आपकी माँ हैं। भला इनकी दिल आजारी और अफसुर्दगी मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप कुछ दिन और रुक जाते। ताबिंदा की सुई वहीं अटकी हुई थी। वो मेरी माँ हैं, इन्हें तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकती। वो माँ ज़रूर हैं, मगर इनके अंदर बहुत खुद पसंद जालिम रूह है। वो अपनी मर्जी के आगे किसी को अहमियत नहीं देती। इन्हें लोगों के दुख दर्द में तड़पते देखकर अजहद मुसर्रत होती है। इनकी मर्जी के एहतराम में मैंने इतने माह गुजार दिए हैं, मगर इनकी मर्जी नहीं बदली। आप समझें तो सही, इरफान भाई की जुदाई ने इन्हें चिड़चिड़ा कर दिया है। अगर आप भी इनसे इस तरह रवैया अख्तियार करेंगे तो क्या सोचेंगी फूफो जान। इन्हें प्यारो हमदर्दी की ज़रूरत है। इरफान भाई इनकी हठधर्मी और ज़िद की वजह से मुल्क बदर हुए हैं। चलो होटल चलते हैं, कलाम के लिए कल सुबह रवाना होंगे। वो खड़े होते हुए संजीदगी से कहने लगा, आप शायद नाराज़ हो गए मुझसे। वो इसकी संजीदगी महसूस करके आहिस्तगी से बोली, तुमसे भला नाराज़ होके खुद से दुश्मनी करनी है। वो इसका हाथ हाथों में लेकर शोही से बोला। ऑफिस टेबल के पीछे उसामा चेयर पर बैठा फाइलों में मुस्तगरक था। अचानक इंटरकॉम की बेल ने इसकी महवियत तोड़ी। इसने रिसीवर उठा लिया। इसकी भारी संजीदा आवाज़ गूंजी, यस, भेजिए इन्हें अंदर। इसने रिसीवर रखकर बहुत बेजार उलझी हुई निगाहें दरवाजे पर मरकूज कर दी। इसके चेहरे पर नागवारी, आंखों में नापसंदीदगी का अक्स वाजिया था। हेलो। दरवाज़ा खुला। शॉकिंग पिंक रेशमी साड़ी में चमकती दमकती महकती लपकती साहिरा जमान अदाए दलेरी से अपने बॉडीगार्ड समेत अंदर दाखिल हुई। इससे मजबूरन और एहलाकन खड़ा होना पड़ा। हैरियत, कैसे आना हुआ? वो घबराहट में पूछ बैठा। वो खुद पर पड़ने वाली नागहानी आफत के सबब रुस्तम जमान से किए गए वादे को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा था। इस पर नज़र पड़ते ही इसे इनका ख्याल आ गया। वाह, वंडरफुल। आपका ऑफिस ऐसा है तो बेडरूम कैसा होगा? मेरा मतलब है घर कैसा होगा? इसके तने हुए चेहरे पर निगाह पड़ते ही वो घबरा कर जुमला बदल गई। इसकी सताइशी और तौज़ीफ़ी निगाहें वहाँ रखे कीमती फर्नीचर, बेशकीमत फानूस, मैचिंग पर्दों और तस्वीर पर थीं। मैं पूछ रहा हूँ, आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का सबब? वो दांत भींच कर बोला। ऐसे भी क्या बेमुरवती और बेगानगी, बैठने को भी नहीं कहेंगे? मेरा नहीं तो कम अज़ कम इन बॉडीगार्ड्स का ख्याल कर लीजिए। वो कदर झुक कर नज़ाकत से बोली। जी बैठें। इसका अंदाज बदस्तूर जबर का था। आप कब से इतनी अहम हो गई? हाँ, सितम तो यही है, आपको अभी तक हमारी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ। इसने बेबाक कहका लगाया। आप लोग बाहर जाकर बैठिए। ये साहब कम अज़ कम हमारे लिए तो मर्द नहीं हैं।
وہ اپنے گارڈ سے مخاطب ہوئی تھی، مگر آخر لفظ اس نے آہستگی سے صرف اسامہ کو سنانے کے لیے کہے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کی نگاہوں میں سستے اور گھٹیا جذبات رکھنے والے حرام خور مرد ہوتے ہیں؟ وہ اپنی مردانگی پر اتنی گہری ضرب قطعی برداشت نہیں کر سکا۔ آپ تو واقعی ناراض ہو گئے، میں نے تو جوک کیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا اور آپ کا کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ کیا آپ اپنے مہمانوں کو یوں ہی ٹرحا دیا کرتے ہیں؟ مہمان چاہے بن بلائے ہی کیوں نہ ہوں؟ مسز رستم زمان اخلاق سے گری ہوئی باتیں ایک اعلیٰ سوچ مہذب و معتبر ہستی کی وائف ہونے کے ناطے آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آفٹر آل رستم زمان کو میں اپنے والد کی طرح عزت دیتا ہوں۔ اس رشتے کے حوالے سے آپ بھی بہت معتبر و معزز ہیں میرے لیے۔ وہ بگڑے ہوئے تیور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اور درست لہجے میں بولا، تمہاری موجودگی میں تو ہم ٹھنڈا ہی پینا پسند کریں گے۔ وہ چکنا گھڑا تھی۔ اس نے انٹرکام پر کولڈ ڈرنک لانے کا آرڈر دیا۔ آپ بتائیے یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ نے صرف ایک کا کیوں آرڈر دیا؟ کیا ہمارا ساتھ اس حد تک ناگوار ہے؟ وہ چیئر پر بہت ایزی انداز میں بیٹھی افسردگی سے پہلو بدل کر بولی، پلیز مسز رستم، وقت میرا ہی نہیں آپ کا بھی قیمتی ہے۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ اسی لمحے سیکرٹری کولڈ ڈرنکس ملٹی ٹیشو میں لپٹی اسے دے کر چلا گیا۔ رستم صاحب کا درد ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اور ان کی مخالف پارٹی نے کارکنوں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے۔ وہ الگ الگ پارٹیاں بنانے کا عزم کیے بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ ورکرز میں محاذ آرائی؟ اس سے تو پوری پارٹی کا پاور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں جیسے خود سے مخاطب ہوا۔ وہ کوک کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی ہوئی بغور اس کے وجیہہ دلکش چہرے کو گویا نگاہوں میں قید کر رہی تھی۔ سرخ سفید چہرے پر روشن ڈارک براؤن آنکھوں میں اسے ہمیشہ کی طرح خودسری اور غرور کی چمک نظر آ رہی تھی۔ سیاہ گنی مونچھوں تلے سرخی مائل ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے انوکھی کشش لیے ہوئے تھے۔ اس کی پرسنالٹی ہی اتنی سحر انگیز اور زبردست تھی کہ صنف مخالف کو کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیا کرتی تھی۔ مستزاد اس کا اکھڑا سرد و لاپرواہ انداز بھی اس جیسی عورتوں کے لیے زبردست کشش و دلکشی لیے ہوتا تھا۔ میں جلد ہی سر کے پاس آؤں گا، تب معلوم ہوگا اصل معاملہ۔ اسی دم فون کی گھنٹی بجی۔ او شاہ رخ؟ دوسری طرف سے آواز آنے پر وہ بشاش لہجے میں بولا۔ ساحرہ نے اس کے درشت اور اکتائے ہوئے چہرے پر تیزی سے پھیلتے اشتیاق و اضطراب کے سائے دیکھے۔ کیسا رہا گیم؟ شکست ہوئی یا فتح؟ وہ ساحرہ کی موجودگی کی وجہ سے زومانی لہجے میں بولا۔ شکست۔ دوسری طرف سے جواب سن کر لمحہ بھر میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں غصے سے گلابی ہو گئی تھیں۔ ساحرہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے تم آخری ٹائم تک جیتنے کے لیے کوشش کرتے رہو گے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ گھر والوں کی طرف سے ابھی بے فکر ہوں۔ اماں جان چچا کے ساتھ عمرے پر گئی ہیں۔ صبح کی فلائٹ سے ممی بھی نیو یارک چلی گئی ہیں۔ تائی ہیں گھر پر، تو میری فکر مت کرو۔ یہ گیم مجھے ہی کھیلنا پڑے گا اور جیتنا بھی۔ تم مت بدحواس ہو۔ زندگی بچانے کے لیے بعض موقعوں پر حرام بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ تم صرف انکل سے بات کر لو، باقی سارا درد سر میرا ہے۔ اوکے بائے۔ اس نے ریسیور کو رکھ کر بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ بہت ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ او جی بالکل نہیں۔ اس کی آواز پر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا، ورنہ فون سن کر اس کے حواس ہی معطل ہو گئے تھے۔ سر کو سلام کہیے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ آپ جا رہے ہیں لیکن ابھی آفس ٹائم نہیں ہوا، وہ استجابی لہجے میں بولی۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ فائلیں سیف میں لاک کرتے ہوئے گویا ہوا۔ کس کا فون تھا؟ لائبہ نوری کو فون سنتے دیکھ چکی تھی، قریب آ کر بولی۔ وہ بی بی جی، وہ رانگ نمبر تھا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تمہاری حرکتیں تو مجھے نامعلوم کیوں مشکوک لگتی ہیں؟ ماما بیگم، کیا میری صورت چوروں جیسی ہے؟ لائبہ بی بی جی اکثر مجھے مشکوک کہتی رہتی ہیں، وہ قریب بیٹھی سیب کھاتی ماما سے شکایتی لہجے میں کہنے لگی۔ مشکوک کہا ہے میں نے، چور نہیں۔ غلط مطلب مت نکالا کرو میری بات کا، وہ چڑچڑے پن سے بولی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کل سے کچھ پریشان اور الجھی لگ رہی ہو؟ ماما اس کے چہرے پر نامعلوم کیا کھوج رہی تھی۔ انہیں اپنی فکر تھی۔ ہاں جی، کل شاہ رخ صاحب کے جانے کے بعد سے میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں، بلکہ جب میں چائے لے کر گئی تو بی بی رو بھی رہی تھیں۔ نوری کی زبان فر چل رہی تھی۔ چپ نہیں رہو گی تم؟ بہت سر چڑھا لیا ہے ماما آپ نے اسے، وہ غصے سے چیخ کر بولی۔
لائبہ لائبہ بیٹا، یہ انداز، یہ لہجہ آپ کا نہیں، ضرور کوئی بات ہے۔ بیماروں لاغر سی ماما پریشانی کے خیال سے پوری طرح کانپ اٹھیں۔ ان کی حالت لمحوں میں غیر ہو گئی۔ ماما ماما پلیز سنبھالیے خود کو، کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھبرا کر ان کی کمر سہلانے لگی۔ تماشا کیا دیکھ رہی ہو، جا کر پانی لے آؤ۔ یاد رکھنا ماما کو کچھ ہو گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی میں، وہ بہتے ہوئے آنسو سے جنونی انداز میں کہنے لگی۔ نوری خوف سے تھر تھر کانپتی ہوا کی طرح گلاس میں پانی لے آئی۔ اس کی اس بلا سوچے سمجھے بولنے کی عادت نے اسے خوار کر رکھا تھا۔ ماما آپ شاہ رخ کی عادت جانتی ہیں نا، اس نے مجھے اتنے لطیفے سنائے، اتنا ہنسایا کہ میری آنکھوں میں ہنسنے سے آنسو آ گئے تھے۔ نوری غلط سمجھی تھی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتی انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی، جن کی طبیعت کچھ بہتر نظر آ رہی تھی۔ معاف کر دیجیے جی مجھے، میری بہت زیادہ بولنے کی عادت ہی مجھے رسوا کرواتی ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں ہاتھ جوڑ کر پہلے ماما پھر لائبہ سے بولی۔ یہ عادت ختم کرو اپنی، زیادہ بولنا ویسے بھی بے وقوفی کی علامت ہے، لائبہ نے کہا۔ لائبہ بیٹا، یہ رات کو اپنے گاؤں ٹرین سے چلی جائے گی۔ اس نے کوئی منت مانی تھی، اب وہ پوری ہو گئی ہے تو یہ مزار پر چادر چڑھانے جانا چاہ رہی ہے۔ آپ ایسا کریں، اسے اپنے ساتھ لے جائیں، واپسی پر کچھ شاپنگ بھی کروا دیجیے گا۔ ماما میں کبھی کسی مزار پر نہیں گئی، اور عورتوں کو مزاروں پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ بی بی جی میں نے منت مانی تھی، اگر منت کی نیت پوری نہ کی جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تم ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ، اس نے اس سے بحث کرنا فضول سمجھا۔ ڈرائیور گاؤں گیا ہوا ہے۔ بی بی جی بڑی دعائیں دوں گی جی آپ کو اور ماما بیگم کو، خدا کے لیے مجھے مزار پر لے چلیے، وہ التجائیہ لہجے میں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ چلو، ایک تو تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے، جس کی خوشنودی اور رضا کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے، اور ماما کے لیے مجھے دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، وہ ماما کے ہاتھ کو بوسہ دے کر بولی۔ کچھ دیر بعد اس کی کار کلفٹن کی کشادہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ لائبہ کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی برابر میں بیٹھی نوری بہت شوق سے باہر گزرتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زبان خاموش تھی۔ لائبہ نے اسے کبھی لفٹ نہیں دی تھی، وہ اسے پہلے دن سے ہی پوری اسٹار لگی تھی۔ البتہ اس نے ماما کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، بہت چاہتی تھی وہ اس کو۔ بی بی جی ذرا پیچھے کی سائڈ سے گاڑی لے چلیں، وہاں فلیٹ میں میری جاننے والی کام کرتی ہے، اس کے پاس میرا سامان رکھا ہے، وہ اسے مزار کے سائڈ کار ٹرن کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی تو اس نے کار فلیٹس کی جانب موڑ دی اور اس کے اشارے پر ایک لگژری پلازا کے سامنے کار روک دی۔ آئیے بی بی جی، آپ کو بھی ان سے ملواؤں گی، وہ اترنے سے پہلے بولی۔ تم جاؤ، جلدی سے آؤ، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بی بی جی یہاں لفٹ کا نظام ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت چوکیدار بھی نہیں ہے۔ چلو بابا، تم تو پوری جان کا جنجال بن گئی ہو، کل سے اس کا موڈ خراب تھا۔ سیکنڈ فلور فلیٹ نمبر 3 پر وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ پہلی بیل پر آٹومیٹک ڈور کھل گیا۔ وہ سرمئی بڑا دوپٹہ درست کرتی اس کے پیچھے اندر چلی آئی۔ یہاں تو بہت خاموشی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اس نے فل فرنشڈ اے سی روم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کمرہ خوش ذوقی اور امارات کا منہ بولتا ثبوت تھا، جہاں ڈیکوریٹڈ تمام اشیاء امپورٹڈ تھیں۔ کہاں ہے تمہاری جانے والی؟ وہ پیچھے مڑ کر نوری سے مخاطب ہوئی تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ نوری نامعلوم کس لمحے کسی جن کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ نوری نوری، وہ وحشت زدہ سی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی دم درمیانی دروازہ کھول کر جو شخص اندر آیا، اسے دیکھ کر وہ سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ سرخ چہرہ، بکھرے بال، لہو رنگ آنکھیں، اسامہ اسے اپنے حواسوں سے بیگانہ محسوس ہوا۔ اسامہ نے کھٹاک سے اندرونی گیٹ لاک کر لیا۔ استاد، یہ نئے بندے بھیجے ہیں سرکار نے، چلو اٹھو، سلام کرو استاد کو، یہ سرکار کے بہت خاص آدمی ہیں، انہیں خوش رکھو گے تو تم بھی خوش رہو گے۔ برکت انور کے بعد ان چاروں لڑکوں سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں خوشامد اور چاپلوسی تھی۔ وہ چاروں کھڑے ہو گئے۔ سلام استاد۔ کچھ سہمے گھبرائے سے وہ 9 عمر لڑکے انور کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کرنے لگے۔ لائٹ گرین جینز، ملٹی کلر کی شرٹ میں اس کا وزنی جسم نمایاں تھا۔ چلو اے خوش آمدی ٹٹو، چائے بھیج جا کر، زیادہ بک بک نہ کیا کر۔ اس کی گھرراہٹ پر برکت اپنا چشمہ درست کرتا کان دباتا ہوا چلا گیا۔ اوئے، نئے تو نہیں ہو؟ وہ نئی بندوق کو اتنی جلدی رسی سے آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا کیا وارداتیں کی ہیں جو تمہیں اس طرح یہاں اتنی بڑی واردات کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اور سنو، میں جھوٹے بندے کو آنکھوں سے پہچان جاتا ہوں۔ برکت تو خوشامد
اور مکھن بازو سے خود کو بہت عقل مند اور بہادر سمجھتا ہے۔ وہ تمہارے جھوٹ کو سچ سمجھ چکا ہے، مگر میں نہیں۔ انور ان چاروں کے چہرے بھگوڑ دیکھتے ہوئے گرجدار لہجے میں بولا، استاد میرا نام یاسر ہے۔ اس سے پہلے میں نے اور کئی بم بلاسٹ کیے ہیں مختلف علاقوں میں، جن سے بہت تباہی اور بڑے نقصانات ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ اس کامیابی پر خوش ہو کر میرا عہدہ بڑا کر دیا ہے اور اسی لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ یاسر نے اپنے برابر میں بیٹھے لڑکے کی جانب اشارہ کر کے فخریہ لہجے میں بتایا، اور استاد میرا نام سعید ہے۔ ہم دونوں بہت عرصے سے سرکار کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مختلف جماعتوں کے درمیان چلتی محاذ آرائیوں سے فائدہ اٹھا کر ہم نے بہت خاموشی اور پر اسرار انداز میں ایک دوسرے کے بندے مارے ہیں۔ شہر میں کبھی سکون و امن نہیں ہونے دیا۔ ایک جماعت والے دوسرے پر الزام لگا کر اپنا انتقام لینے لگتے ہیں اور ہمارا پلان مکمل ہو جاتا ہے۔ پارٹیاں ایک دوسرے کو الزامات دیتی رہتی ہیں۔ ہمارے بندے دونوں طرف شامل ہوتے ہیں اور لوگوں میں اشتعال اور نفرت انگیز تعصبانہ فرقہ وارانہ باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، اور بے قصور معصوم لوگ بلا سوچے سمجھے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ پھر بات بڑھتے بڑھتے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ لیجیے استاد، گرما گرم کڑک دودھ پتی حاضر ہے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالا استاد اس میں، اپنی آنکھوں کے سامنے بنوا کر لایا ہوں، اور ساتھ تازی تازی پیسٹریاں بھی لایا ہوں۔ برکت کیتلی میں چائے، کپ اور 2 پلیٹوں میں کیک پیسٹریاں لے کر آ گیا۔ لو استاد، یاسر نے پھرتی سے کپ میں چائے بھر کر اس کی طرف بڑھائی، ساتھ میں پیسٹریوں کی پلیٹ بھی۔ تم لوگ بھی پی لو چائے اور پیسٹریاں بھی کھا لو۔ انور پیسٹری چائے میں ڈبو کر کھاتے ہوئے بولا۔ پہلے آپ پی لو استاد، بعد میں ہم بھی پی لیں گے، اکبر بولا۔ تمہارے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا کیا؟ آئندہ میرے سامنے ایسے مسخے والی باتیں کی تو گردن توڑ دوں گا۔ میں صاف بات کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، یہ فضول کی جی حضوری مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ انور اسے گھور کر غصے میں بولا تو وہ چاروں جلدی جلدی چائے سے پیسٹریاں کھانے لگے۔ برکت چائے دے کر واپس گیٹ پر چلا گیا تھا۔ وہ پانچوں اس وقت ایک گودام کے تہہ خانے میں موجود تھے، جہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ انور کے رویے اور چہرے کے تاثرات سے وہ چاروں کچھ خوف زدہ تھے، اس لیے سانس بھی آہستہ آہستہ لے رہے تھے۔ ایک تو اپنے انداز سے وہ بہت اکھڑ اور غصہ ور لگ رہا تھا۔ مستضاد برکت نے بھی بہت کچھ انہیں اس کے بارے میں سمجھا دیا تھا، اور سرکار کی طرف سے بھی ان کو حکم ملا تھا انور کی ہر بات فوری ماننے کا۔ ابھی اوئے، تیرے آگے پیچھے کوئی نہیں؟ ماں باپ بہن بھائی وغیرہ وغیرہ جو تو اس دھندے میں آیا ہے؟ انور چائے پیتے ہوئے یاسر سے مخاطب ہوا۔ ابا کا تو میرے بہت عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا استاد۔ اماں بہت بیمار اور بڑھیا ہو گئی ہے۔ گھر میں 4 جوان بہنیں بیٹھی ہیں، 2 چھوٹے بھائی ہیں۔ گھر میں بہت مشکلیں اور پریشانیاں تھیں۔ ماں اور بہنیں محنت مزدوری کرتی، اس کے باوجود گھر میں ایک وقت کا چولہا جلتا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اس پر پکنے والی روٹی ہم لوگوں کے لیے تھوڑی ہوتی۔ گھر کی غربت و بھوک سے تنگ آ کر میں نے بڑی مشکلوں سے ایک فیکٹری میں نوکری ڈھونڈ لی۔ 1 مہینہ وہاں مشکل سے گزرا۔ جب تنخواہ ملنے کا وقت آیا تو وہاں کی یونین کے صدر اور فیکٹری کے مالک میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ سارے مزدوروں کو اس نے کام سے روک دیا۔ کچھ عرصے تک ہڑتالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ فیکٹری کے مالک نے اس کے مطالبات نہیں مانے اور فیکٹری کو تالا لگا دیا گیا۔ مجھ جیسے کئی لوگ روزی اور روزگار دونوں سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد بھی بہت جگہ کوششیں کی، مگر حالات کے باعث فیکٹریاں کارخانے تالا بندی کا شکار ہو گئے تھے۔ بستی کے زیادہ تر لوگ فیکٹریوں کارخانوں میں ہی ملازم تھے، جو ان کے بند ہو جانے کے باعث مسلسل مالی پریشانیوں اور فاقہ کشی کا شکار ہو کر اپنے والدین بیوی بچوں کو بھوک و افلاس میں مبتلا دیکھ کر اور بھی تڑپ رہے تھے، مگر سوائے صبر کے کر ہی کیا سکتے تھے۔ میرے گھر میں بھی 2 دن سے کچھ نہیں پکا تھا۔ بوڑھی ماں اور دونوں چھوٹے بھائی بھوک سے بے ہوش ہو گئے تھے اور جوان بہنیں نڈھال۔ اس وقت میرے اندر چور نے جنم لیا۔ میں نے پہلی چوری کی اور جھونپڑی کے سامنے بنے بنگلے میں سے ایک باورچی خانے سے کی اور قسمت سے کامیاب رہا۔ اس رات میرے گھر والے سکون کی نیند سوئے۔ جب مجھے معلوم ہوا جو چیز محنت اور تلاش سے نصیب نہیں ہوتی وہ چوری سے مل جاتی ہے، پھر میرے لیے مشکلیں آسان ہوتی گئیں، نئی راہیں کھلتی گئیں۔ ایک بار میں کار چوری کرتے وقت پکڑا گیا اور تھانے سے میری ضمانت سرکار نہیں کروائی۔ مجھے اپنی ضمانت کا سن کر بہت حیرت ہوئی۔ کون تھا مجھے اس قید سے رہائی دلانے والا؟ میرے اس پیشے سے تو گھر والے لا علم تھے۔ پھر بہت جلد سرکار کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ میرے سب کارناموں سے واقف ہیں اور سرکار کے پاس ان تمام وارداتوں کے ثبوت بھی ہیں۔ پھر میں سرکار کے لیے کام کرنے لگا۔
شروع میں میرے ضمیر نے، میرے دل نے مجھے بہت پریشان کیا۔ چھوٹی موٹی کاروں، اسکوٹروں کی چوریاں بے ضرر سی تھیں۔ انسانی جان لینا آسان کام نہیں تھا۔ اس دلیری اور بے جگری کی ٹریننگ مجھے سرکار کے آدمیوں نے دی۔ اب میں نئے آنے والے لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں۔ انسانوں کا قتل مچھر مکھی سے بھی معمولی ہے اب میرے لیے۔ اب گھر میں بھی خوشحالی ہے۔ 4 بہنوں کی اچھے گھرانوں میں شادی ہو گئی ہیں۔ دونوں چھوٹے بھائی اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ماں بھی تندرست اور صحت مند ہو گئی ہے۔ وہ جھونپڑی چھوڑ کر میں نے اس علاقے کی سب سے مہنگی کوٹھی منہ مانگے دام پر خریدی ہے۔ سرکار پیسہ دل کھول کر دیتا ہے، پھر ہم کام بھی سر پر کفن باندھ کر کرتے ہیں۔ اگر کامیاب رہے تو زندہ آئیں گے، پکڑے گئے تو پولیس کو کچھ بتانے سے پہلے ہی اپنی جان دے دیں گے۔ یاسر جوش و خروش سے اپنی سٹوری سنا رہا تھا۔ انور نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں تو یاسر خاموش ہو گیا۔ آپ یہاں؟ وہ نوری؟ لمحے بھر میں اس کے شکوک کو سچائی مل گئی۔ وہ اپنا چکراتا سر پکڑ کر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ اگر اسامہ تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس نے اسے بازو میں اٹھا کر قریبی صوفے پر لٹا دیا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو گیا تھا اور ٹھنڈے کمرے کی ٹھنڈک کے باوجود پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ وہ مکمل بے ہوش تھی۔ وہ اپنا غصہ، اپنا قہر بھول کر جلدی سے ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی گلاس میں انڈیل کر لے آیا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دینے لگا، مگر وہ ایسے ہی مدہوش و بے خبر رہی تو وہ سچ مچ بکھلا اٹھا۔ گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب دوزانوں بیٹھ گیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں اور ناک پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے رکھ دیے۔ 2-3 سیکنڈ بعد اس نے کچھ بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیں۔ اسامہ نے شکر کا سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ کچھ لمحے لاشعوری انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ شعور کے بیدار ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، ابھی تمہاری طبیعت۔ وہ نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا تو وہ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بدحواس و پریشانی اس کی مدہوش آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ نوری دھوکے سے مجھے یہاں لے کر آئی۔ میں پہلے دن ہی سے اس سے کھٹک گئی تھی۔ ہر قدم پر وہ مجھے اپنی نگرانی کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور یہاں آنے سے پہلے بھی میں نے اسے پر اسرار انداز میں فون اٹینڈ کرتے دیکھا تھا، مگر وہ ماما کی وجہ سے مجھے جھٹلا گئی تھی۔ کہاں چھپا دیا ہے اسے؟ بتائیں مجھے، جان سے مار دوں گی میں اسے۔ اس نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، ماما کو بیوقوف بنایا ہے۔ اس کا انداز 100% ہذیانے ہو گیا تھا۔ ریلیکس، نوری کا کردار صرف یہیں تک کا تھا۔ وہ اسٹیشن کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ کتنے گھٹیا انسان ہیں آپ، بہت کمینے اور گرے ہوئے۔ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو اس طرح دوسروں کی عزت کا تماشا بنوانے کا؟ کیوں اتنا ڈبل گیم کھیل کر مجھے یہاں بلوایا ہے؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے؟ چاہتے کیا ہیں آخر آپ؟ وہ اپنی بے بسی پر شدت سے رو دی۔ تم سے شادی کرنا، وہ اسے گھور کر اطمینان سے بولا۔ نہیں، کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو میں 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، پھر آپ جیسے شخص کو میں ساری زندگی کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ وہ اس کے بگڑے تیور سے قطعی مرعوب نہیں ہوئی، پر سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں شاہ رخ نے ساری حقیقت سمجھا دی ہے، پھر کیوں اتنا کر رہی ہو؟ وہ جھٹکے سے اسے صوفے پر گرا کر غرایا۔ تم سمجھتی ہو تمہاری محبت میں مجبور ہو کر تمہاری بدتمیزی اور دشنام ترازیاں برداشت کر لوں گا؟ یو فول، تم میری شرافت اور مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ کیا عیب دیکھا ہے تم نے مجھ میں؟ کون سے جرائم میں ملوث ہوں میں؟ کون سی کمینگی و پستی دیکھ لی تم نے مجھ میں، جو ہر موقع پر تم میری کردار اور میری قوت برداشت کی دھجیاں اڑاتی رہتی ہو؟ کب اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں کا مرتکب ہوا ہوں؟ بولو، جواب دو۔ وہ جنونی انداز میں اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا۔ اس کا انداز وحشیانہ تھا۔ تمہاری وجہ سے میں بہت خوار ہوا ہوں۔ تمہاری بے قدر محبت نے مجھے آج اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جہاں میرے لیے چاروں طرف کانٹوں بھرے راستے ہیں۔ میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرم قرار دیا گیا ہوں۔ میرا دل صاف ہے، مگر کردار پر ذلت اور اوباشی کے دھبے لگے ہیں۔ میرے سگے، میرے پیارے، جو میری کچھ دنوں کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے، آج مجھے تنہا کر گئے ہیں۔ میں نے اپنی ذات، کردار اور انا کی اتنی حفاظت کی تھی کہ کوئی شیشوں کی بھی ایسی حفاظت نہ کرتا ہوگا، مگر میری ذرا سی غفلت، عاقبت نا اندیشی نے مجھے رسوائیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت غصے اور جنون کی آخری سٹیج پر تھا۔ آنکھوں اور چہرے سے آگ برس رہی تھی۔ ہوش میں رہیں، آپ جو بھگت رہے ہیں
وہ آپ کا ہی کیا ہوا ہے، مجھے جھوٹے الزامات مت دیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح مجھے احمق بنا لیں گے؟ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ تم احمق نہیں، احمق ترین ہو، اپنی انا اور ضد میں اکڑی بے وقوف لڑکی ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح میری بے عزتی کرنے کا۔ یہاں میری جو بے عزتی ہو رہی ہے اسے کون سہارا دے گا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر پرس لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے سر کا درد نہ سہی، مگر تم تو میرے دل کا درد ہو۔ میں تمہیں اپنے دل سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے گھر جانا ہے، دروازہ کھولیں۔ لائبہ بہت جرأت و ہمت مجتمع کر کے اس کا مقابلہ کرتی آ رہی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں اور چہرے پر چھائی سرخی سے اسے خوف آ رہا تھا۔ میری پرابلم سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ذہنی اور روحانی اذیتوں میں مبتلا ہوں۔ 3 دن سے میں ان اذیتوں میں گرفتار ہوں۔ نہ مجھے نیند آتی ہے اور نہ بھوک پیاس لگتی ہے۔ اگر تمہاری نظروں میں میں مجرم ہوں، سارا قصور میرا ہے، تو اس جرم میں تم بھی میرے ساتھ برابر کی شریک ہو۔ تم کس طرح مطمئن و بے فکر ہو؟ تمہاری وجہ سے میں شعلوں میں گھرا ہوا ہوں۔ وہ اس کے مقابل کھڑا اسے قائل کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ آپ کی تکلیف سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے آپ کی غلط بیانی پر اس وقت بھی مخالفت کی تھی، پھر آپ کس طرح مجھے شریک کر سکتے ہیں؟ لائٹ بلو جینز، وائٹ لائننگ شرٹ میں اس کا دراز سراپا کسی چٹان کی طرح اس کے راستے میں استادہ تھا۔ تم اس طرح شریک ہو کہ تمہاری وجہ سے ہی مجھے اس عذاب میں گرفتار ہونا پڑا ہے۔ نواز ملک نہ تمہیں دیکھ کر بھیڑیا بنتا اور نہ انکل افتخار کو ازحد پریشان و فکر مند ہونا پڑتا، اور اگر اتفاقاً میں پیٹرول پمپ پر ان سے ٹکرایا نہ ہوتا تو کہاں ہوتی آج تم؟ سوچو، تمہیں جو اپنے حسن پر غرور ہے، اپنے سراپا پر ناز ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا آج، اور شاید تم بھی۔ تمہاری خاطر آج میں مصائب و تفکرات میں مبتلا کردار کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور تم اتنی خود غرض و خود پسند ہو کہ کچھ محسوس ہی نہیں کر رہی ہو۔ وہ غصے میں اپنی ہتھیلی پر مکہ مار کر بولا۔ اضطراری انداز میں اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات تو آپ نے ضرور سنی ہوگی مسٹر اسامہ ملک، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے در حقیقت وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ آپ نے مجھے رسوا و بدنام کرنے کی سازش کی تھی، آج خود آپ اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کر بولی۔ افتخار انکل کی پارٹی والے دن کے اور فون پر بولے گئے اس کے نکیلے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے اور ہر بار زہم لگا جاتے تھے۔ وہ بھلائے نہیں بھولتی تھی ان لفظوں کو۔ تمہاری چاہ کے جذبوں میں نے 1000 بار خود کو ملامت کی ہے، مگر اب معاملہ میرے اختیار سے باہر ہو چکا ہے۔ میں اپنے کردار، اپنی ذاتیات و اخلاقیات پر گندگی کی کوئی چھینٹ برداشت کرنے سے پہلے موت کو ترجیح دوں گا۔ اس معاملے میں بہت انتہا پسند و جذباتی ہوں میں۔ تم اپنی ذاتی انا و خود پسندی کے ہول سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، مگر میں اس طرح نظروں سے گر کر زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ لہجہ اس کا انتہائی سرد اور تیور خطرناک حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر کارنر کی سیف کی دراز سے بھاری ریوالور نکال لیا۔ اس وقت وہ مکمل جنونی، خواص باختہ اور شعور سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لائبہ بدخواسی سے بکھلا کر اس کی سمت بڑھی۔ بیگ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ اسامہ نے ریوالور اپنی کن پٹی سے لگا لیا تھا۔ اس کے انداز میں سچائی و صداقت تھی۔ لہو رنگ آنکھوں اور سرخ چہرے پر جنون چھایا ہوا تھا۔ اسی پل 2 زبردست دھماکے ہوئے۔ لائبہ نے اس کا بازو عین وقت پر کھینچ لیا تھا، اور اچانک جھٹکے سے اسامہ کا ہاتھ کن پٹی سے ہٹ کر ریوالور کا رخ فانوس کی جانب ہو گیا تھا۔ 2 سرخ شعلے فانوس کو چکنا چور کر گئے تھے۔ کانچ کے ریزے تیزی سے گر کر قالین پر دور تک پھیل گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتا ہوا گھررایا، مگر لائبہ گوند کی طرح اس کے بازو سے چپک گئی تھی۔ اس کا تنفس بری طرح اپسیٹ تھا۔ خوف اور پریشانی سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ مضبوط جسم، اعلیٰ ذہانت رکھنے والا بندہ اس انتہا پسندی پر اتر آئے گا کہ خودکشی پر تیار ہو جائے گا۔ اس کے معاملے میں وہ لاکھ کٹھور، سنگ دل، بے حس سہی، مگر بحیثیت انسان کسی طرح اسے موت کے اندھیروں میں گم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایسی صفاق و قاتل ہرگز نہ تھی۔ نہیں، میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ وہ بری طرح رو دی۔ خوف ہوگا نا تمہیں کہ میرے مرنے کے بعد سارا الزام تم پر آئے گا؟ وہ زہر ہن لہجے میں بولا۔ جاؤ، چلی جاؤ، میں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ چلی جاؤ، لعنت بھیجتا ہوں میں اپنی محبت پر، اپنے جذبات پر، اپنے دل پر، جو تم جیسی بدروح، خود پسند اور خود غرض لڑکی پر مر مٹا۔
وہ جھٹکے سے اسے بازو چھڑا کر ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ میں آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ اسامہ کے ہاتھ میں ریوالور بدستور موجود تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کے جانے کے بعد وہ فائر کر کے خود کو ختم کر لے گا۔ جس طرح تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو کل اخباروں میں دیکھ لینا، فی الحال جاؤ یہاں سے۔ تمہارے یہ جھوٹے فریبی مکار آنسو میرے ارادے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ تمہاری ان آنکھوں کی معصومیت اور افسردگی کے سبب میں بہک گیا تھا۔ میں کسی دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ ویسے بھی یہ خوشی کے آنسو ہوں گے تمہارے لیے۔ اس سے زیادہ مسرت اور دلی آرزو پوری ہونے کا دن اور کوئی نہ ہوگا کہ آج تمہیں مجھ جیسے ناپسندیدہ آدمی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کے طنزیات دہکتے ہوئے جملے اسے مزید بدخواس اور بوکھلاہٹ کا شکار کر رہے تھے۔ خدا گواہ ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، میں تو صرف آپ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں، وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی سسکیوں کے دوران بولی۔ پیچھا ہی چھوڑ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، وہ دھاڑ کر بولا، مگر اس طرح نہیں، یہ حرام موت ہے، اللہ کبھی پسند نہیں کرتا اسے۔ اور جس غلاظت کے چھینٹے میرے اور تمہارے کردار پر پڑے ہیں وہ کیا ہیں؟ تم نہیں سمجھ سکتی کتنا بڑا الزام ہے یہ، جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پر اس حد تک دیوالیہ اور بے بس ہو گیا ہوں کہ موت کو اپنے ہاتھوں گلے لگانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ تمہیں اگر میری باتوں پر ابھی بھی یقین نہیں ہے تو میں لاچار ہوں تمہیں سمجھانے میں، وہ اپنی لہو رنگ آنکھیں اس کے زرد چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا، اور اس کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر اپنی کنپٹی پر پڑ رہا تھا کہ لائبہ ایک دم ہنسیانے انداز میں بول اٹھی۔ میں تیار ہوں، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ سسکتے ہوئے کہنے لگی۔ ترس کھا رہی ہو؟ میری زندگی پر احسان کر رہی ہو؟ وہ جھک کر اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا استہزائیہ لہجے میں بولا، مگر اس کی جانب سے نہ اقرار ہوا نہ انکار۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے روتی رہی۔ اس طرح نہیں، میں اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز اس طرح روتے سسکتے ماحول میں نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے مسکرا کر دل سے اقرار کرو کہ تمہیں میرا ساتھ ہنسی خوشی منظور ہے، تاکہ ہماری زندگی پرسکون و پرمسرت گزرے۔ میں تم پر زبردستی یا جبر نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ان سارے مسئلوں سے چھٹکارے کا حل ہے میرے پاس، وہ ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو گھماتا ہوا بولا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، صرف آپ کو حرام موت سے بچانے کے لیے حامی بھر رہی ہوں، اور اس سے زیادہ کی توقع مت رکھیے گا مجھ سے، وہ آنسو کے درمیان چیخ کر بولی۔ ہاں، خیال، احساس مروت، چلو کچھ تو تمہارے اندر میرے لیے بیدار ہوا۔ اس کے اقرار نے ایک دم ہی جیسے اس کے اندر زندگی کی رمق بیدار کر دی تھی۔ وہ سیکنڈ بعد فریش اور نارمل ہو گیا تھا۔ اس کے لب مسکرانے لگے تھے، آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ لاکھ کھولیں، مجھے جانے دیں اب، وہ دوپٹے سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ نہ معلوم کس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں نرم گوشہ پیدا کیا ہے۔ گھر جا کر تمہارا فیصلہ بدل گیا تو میں تو بے موت مارا جاؤں گا۔ اس لیے اب جب تک تم مس لائبہ نور سے مسز اسامہ ملک نہیں بن جاتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور لائبہ کو اپنے بدن میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ہمارے شرم و حیا کے گردن ہی نہ اٹھا پاتی، مگر یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ اس ظالم و بے رحم کی ریوالور اور خطرناک اٹل ارادے نے اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ بلا سوچے سمجھے خوف و گھبراہٹ میں ہاں بھی کر گئی تھی۔ اس کے وہم میں بنا تھا کہ وہ اتنی جلد بازی سے کام لے گا۔